अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूँ रज़ा अब्बास। अफगानिस्तान को लेकर अबहम पूरी दुनिया में इस वक्त ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। होना तो ये चाहिए था कि अबहम जो अभी तक जो है वो पाया जाता है उसको ख़त्म हो जाना चाहिए था। हमने देखा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर बिलखसूस अगर बात की जाए ख़ित्ते के ममालिक के हवाले से, जिसके अंदर पाकिस्तान है, चीन है, ईरान है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, और ख़ित्ते के अलावा अगर बात की जाए तो रशिया भी काफ़ी जो है अपने कंसर्न जो है इस ख़ित्ते को लेकर जो है वो अपने शो कर रहा है। हमने देखा कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास भी होता है, उसमें बिलखसूस जो अहम जो एक मुलाकात होती है वज़ीर पाकिस्तान और ताजिक के सदर के माबैन जो है वो मुज़ाकरात होती है, और उस मुज़ाकरात के अंदर ये बात जो है वो सरहन की जाती है कि किसी तरह अफ़गान तालिबान को इस बात के ऊपर कायल कर लिया जाए कि अबूरी हुकूमत ऐसी बनाई जाए जिसके अंदर तमाम अफ़गानिस्तान के जो कबाइल हैं उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। पाकिस्तान बारहा दुनिया को ये कहता आ रहा है कि अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत जो भी बनेगी, अबूरी हुकूमत जो होगी उसे दुनिया तस्लीम करे। अगर ऐसा ना किया गया तो ख़दशा है, पाकिस्तान को ये खदशा है कि एक बार फिर से ये ख़ित्ता जो है दहशतगर्दी का मरकज़ बन सकता है। मगर इसी मौक़िफ़ को लेकर भारतीय मीडिया चैनल जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी न किसी तरह से ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका की इस ख़ित्ते के अंदर हज़ीमत का जो ज़िम्मेदार है वो पाकिस्तान को ठहराया जा रहा है। और अमेरिका भी, दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका भी ये समझता है कि किसी न किसी तरह इस ख़ित्ते के अंदर पाकिस्तान ने जो है वो अमेरिका के साथ डबल गेम जो है वो खेली है। मगर हम ये देखते हैं कि अफ़गानिस्तान की इस 20 साल या 40 साल टेन्योर की अगर हम बात करें, जितना भी ये ख़ित्ता बदअमन रहा तो उसके अंदर अफ़गानिस्तान या अफ़गानिस्तान के शहरियों के बाद जिस मुल्क को और जिस मुल्क के बासियों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, चाहे वह नुकसान जानी सूरत में हो या माली सूरत में, उसमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है। लेकिन क्या वजह है कि इतनी तमाम तर कुर्बानियाँ देने के बावजूद भी आज दुनिया हमारी उस खिदमात का, उन कुर्बानियों का एतराफ़ नहीं कर रही? क्या वजह है कि दुनिया आज भी हमें तनहा करने की कोशिश कर रही है? क्या वजह है कि हमारे जो खेल के जो मैदान है उन्हें वीरान करने के लिए कोशिशें जो है वो एक बार फिर से तेज़ कर दी गई हैं? इन तमाम सूरत हाल को लेकर हमारे माशरे के अंदर, बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए तो दो तबक़ात पाए जाते हैं जिनकी दो सोचें हैं। एक तो ये कहते हैं, जिनमें हुकूमत भी सर फहरिस्त है, कहते हैं चूँकि हमने दुनिया को इनकार कर दिया है, चूँकि हमने दुनिया को एब्सोल्युटली नॉट कहा है, इस वजह से हमें ये तमाम तर चीज़ों का ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है और इसकी एक कीमत है जो कि हमें चुकानी पड़ेगी। दूसरा तबका ये कहता है चूँकि हम अपने मफादात को छोड़कर अफ़गानिस्तान की सिफारतकारी में बहुत आगे जा रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया का जो मौक़िफ़ है, दुनिया जहाँ पर स्टैंड कर रही है, हम उस पोजीशन से पीछे हट रहे हैं और अफ़गानिस्तान के लिए हम कुछ ज़्यादा ही जैसे कह लें कि दर्द दिल जो है वो हम अपना दिखा भी रहे हैं और इस हवाले से दुनिया जो हमें ख़ास एंगल से एक बार फिर से देख रही है। इन तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और बिलखसूस न्यूज़ीलैंड की अगर बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, इंग्लैंड की क्रिकेट की टीम के हवाले से बात की जाए, जो पॉलिसी जो ऐलानात अब तक सामने आ रहे हैं और दुनिया की पूरी तरह मुकम्मल तौर पर जो मुनाफ़क़त है वो एक बार फिर से जो है वो वाज़ेह हो रही है। इन तमाम तरह सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे और प्रोग्राम में मौजू हम ये भी बनाएंगे EVM के हवाले से, इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से कौन रुकावट है, क्या नहीं है, अपोजिशन का मौक़िफ़ अब क्या रखती है। चूँकि इस हवाले से एक थोड़ी बहुत जो है वो इजलास गुफ्तगू हुई है, मीटिंग हुई है स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत, असद कैसर की ज़ेर सदारत। इन तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। मैं स्टूडियो में ज्वाइन किया है कालम निगार हैं राना अब्दुर्रब साहब। राना अब्दुर्रब साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से ही। क्या वजह है राना साहब कि हमने ये देखा कि हमने तो इतनी कुर्बानियाँ भी दे दी, दुनिया को हम बारहा बावर भी करवा रहे हैं कि हमारा काफ़ी हद तक जानी और माली नुकसान भी हो चुका है, लेकिन दुनिया उस तरह से तस्लीम नहीं कर पा रही और अमेरिका अभी जो है वो अपना पार्टनर जो है वो भारत को समझता है। असल में ना इसमें एक चीज़ देखें कि जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत आई तो हमने उसको मानने में बहुत ज़्यादा एक क्रेडिट लेने में जल्दबाजी की, जिससे जो अमेरिका का मौक़िफ़ है कि 20 साल तक इन्होंने हमें धोखा दिया पाकिस्तान ने, तो उसको किसी हद तक तक़वियत मिली। अच्छा, जब उसे तक़वियत मिलती है तो डेफ़िनेटली आपको पता है कि फिर उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ होता है। हमने सोशल मीडिया से लेकर सियासी सूरत हाल आप उठा के देख लें, आपको अंदाज़ा होगा कि हमारा मौक़िफ़ किस हद तक रहा। हम अफ़गानिस्तान से यहाँ तक हमें कहना पड़ा कि अफ़गानिस्तान की जो अफ़गान तालिबान है उन पर की नीयत पे शक न किया जाए। यूँ लगा कि एक वक्त में आगे कि हम उनके स्पोक्स पर्सन बन चुके हैं। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तो दुनिया किसी और ज़ाविये से देखेगी, दुनिया का पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ होगा, तो वो जो तक़वियत है अमेरिका के मौक़िफ़ वो किसी हद तक दुरुस्त होगा। जो अभी आपने एब्सोल्युटली नॉट की बात की, इसमें मैं ये ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि यहाँ अमेरिका का जो मौक़िफ़ है, अब ये दोशंबा में जो कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि पाकिस्तान अफ़गान हुकूमत को तस्लीम ना करे, दुरुस्त हो गया भी ना करे। अब पाकिस्तान
نے کل بیان دے دیا، وزیر اعظم نے BBC کو انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے موقع واضح کر دیا کہ ہم جب تک کہ ہمسایہ ممالک نہیں اون کریں گے ہم ان کو اون نہیں کریں گے۔ اب اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ چین کو راستہ ہم نے دکھایا، چین نے تو تسلیم کر لیا، ہم نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا۔ یہ ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایبسلیوٹلی یس ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ جو ہے ڈو مور کا مطالبہ کر رہا ہے۔ جب آپ ایبسلیوٹلی یس ان کے پالیسی پہ چلیں گے، آپ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ایشوز ہوں گے۔ آپ کو ایک سٹینڈ لینا چاہیے، چاہے وہ کسی صورت میں بھی ہو۔ آپ اس بلاک میں آنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کا موقع واضح ہونا چاہیے، آپ دوسرے بلاک میں جانا چاہتے ہیں تب بھی آپ کا موقع بالکل واضح ہونا چاہیے۔ یہ بالکل المیہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک اپنی سمت کا تعین نہیں کر سکے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اس حد تک جو امریکہ کی حد تک تو میرا موقف یہ ہے کہ ہم ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں، ایبسلیوٹلی یس کی طرف ہم گئے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر یہ جو چیزیں آپ نے کہا کہ ہم نے ناٹ نہیں یس کہا ہے، چلیں اگر امریکہ کی نہیں ہم خطے کے ممالک کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ رشیا جو پہلے بہت زیادہ کنسرن دکھا رہا تھا، افغان جو عبوری حکومت جو اب تک جو بنی ہے، جس کا جو اعلان طالبان نے کیا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنے کے قریب تھا کہ ایسا کیا ہوا کہ CIA کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ ہوتی ہے رشیا کے اعلیٰ حکام کی، اور اب ہمیں روس بھی کہیں نہ کہیں پیچھے جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہم نے بہت جلد بازی میں یہ ساری چیزیں کر لیں، اب دنیا جو ہے وہ ایک الگ موقف جو ہے وہ لے کر، ایون کہ جو خطے کے جو ممالک ہیں وہ بھی اب ذرا آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ اچھا، خطے کے ممالک کے حوالے سے نا پاکستان کا موقف تھوڑا سا مختلف ہے، صحیح، خاص کر ساتھ والے ممالک ہیں ان کا موقف بھی مختلف ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ 2018 سے لے کر 2021 تک جو امریکہ اور افغان طالبان کے قطر میں مذاکرات ہوئے، امریکہ نے پلیٹ میں رکھ کے افغانستان کو حکومت دے دی، یہاں تک یہ دیکھیں۔ اب جو خطے کے ممالک تھے ان کو یہ خدشہ لاحق تھا کہ یہ جو طالبان ہیں یہ امریکہ کی صورت میں ہمارے اوپر مسلط نہ کر دیے گئے ہوں، جیسا کہ آپ کو یاد ہو 1977 سے لے کر 1988 تک یہاں پاکستان میں مجاہدین تیار ہوتے رہے۔ کولن پاول نے، اگر آپ کو یاد ہو، پیسے یہاں بانٹے، ایمل کانسی کو ہم نے اسلحہ اور پیسے لے کے افغانستان بھیجا۔ چونکہ اب پاکستان تو پیچھے ہٹ چکا تھا تو تمام خطے کے ممالک کو یہ خدشہ لاحق تھا کہ کیا امریکہ دوبارہ سے وہی چال تو نہیں چل رہا۔ یہی وجہ ہے کہ 8 کے 8 ممالک کے انٹیلیجنس پاکستان کے انٹیلیجنس چیف کی میزبانی میں یہاں اکٹھے ہوتے رہے، ان کو جو خدشات تھے اس پہ اوپر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اس کے اوپر شاید آپ کو علم ہو کہ کل جو ہے وہ ان کی جو کابینہ ہے اس میں توسیع ہوئی ہے، بالکل ان کی توسیع ہوئی ہے، اس میں 16 جو لوگ ہیں وہ نئے ایڈ ہو گئے ہیں۔ اچھا، اس میں جو 16 لوگ ایڈ ہوئے ہیں اس میں یہ دیکھیں کہ 2 کمانڈر جو بہت اہم ہیں، جو ایرانی کمانڈر اور ایران کے ہم آہنگ ہیں، ایران کے ان کے حکومت کے ساتھ معاملات بہت اچھے ہیں، ان میں عبدالقیوم ذاکر اور صدر ابراہیم جو ہے ان کو باقاعدہ عہدے دے دیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے جو نئے کابینہ میں ازبک کو لے لیں، ہزارہ کو لے لیں، تاجک کو لے گئے، ان کے نمائندے شامل کر دیے گئے ہیں۔ تو اب جو حکومت بن چکی ہے جو توسیع کے بعد، تو اب سب کے سب چین پہلے تسلیم کر چکا ہے، ایران کو بھی یہ تسلیم بھی ہو جائے گا، رشین بھی اب اس کی طرف آئے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو خطے کے ممالک ہیں وہ افغانستان کو تسلیم جلدی کر لیں گے تو صورتحال تھوڑی سی مختلف ہوگی پہلے کی نسبت۔ پہلے جو تھی وہ مختلف تھی کیونکہ ایک ہی پشتون جو تھے ان کی حکومت تھی، اور وہ پشتون پرو پاکستان تھی، وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اچھا، اس حوالے سے دنیا جو کہہ رہی ہے کہ ہم زبانی کلامی جو ہے وہ باتیں تو ہے ہم تو نہیں مانیں گے، چونکہ آپ نے کہا کہ کابینہ میں توسیع جو ہے وہ تو کر دی گئی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے عالمی دنیا کو کافی تشویش ہے، اور خواتین کی اور لڑکیوں کی بالخصوص جو تعلیم ہے اس حوالے سے بھی اقدامات طالبان کی جانب سے ابھی تک نہیں ہو رہے۔ دنیا ابھی بھی ویٹ اینڈ سی کی پالیسی کے اوپر گامزن۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اب ویٹ اینڈ پالیسی کی کیا اس سے کابینہ میں توسیع کے بعد کیا ختم ہو جائے گا، یا دنیا ابھی بھی وہی پالیسی اپنائے گی؟ اچھا، دنیا کے حوالے سے میں بتاؤں کہ یہ صرف خواتین کا ایشو نہیں ہے، یہاں صحت کا سب سے بڑا ایشو اس وقت آ رہا ہے۔ بالکل۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس وقت تک افغانستان میں خوراک کی قلت، صحت کی جو میڈیسن ہے ان کی قلت شدید ہے۔ اب پہلی دفعہ اس 16 کی کابینہ میں انہوں نے وزیر صحت کل لگایا ہے انہوں نے، اب اندازہ یہ کریں کہ ان کی سنجیدگی کا عالم کیا ہے۔ رہی بات خواتین کی 6ٹھی کلاس تک ان کو اجازت ہے بچیوں کو اسکول جانے کی۔ کل وزیر اعظم عمران خان نے بھی یہ موقف اختیار کیا کہ یہ اسلام کے بالکل منافی ہے، تو طالبان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ خواتین کو باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کی اور باقی جتنے بھی مختلف شعبہ جات ہیں ان میں کام کرنے کی اجازت دی جائے۔
اب یہ دیکھیں کہ جو طالبان ہیں وہ ایسا ایسا گریجولی ڈے بائی ڈے وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. پہلے ہمیں یہ توقع ہی نہیں تھی کہ جو ان کے طالبان ہیں اسی میں حکومت رہے گی. 16 لوگ جو آئے ہیں اس میں ازبک آ چکے ہیں, جو پاکستان وزیر اعظم دوشنبہ میں. آپ کو لگتا ہے کہ طالبان جو ہے اس پوزیشن کے اوپر آ چکے ہیں کہ وہ کمپرومائز کرنا سیکھ گئے ہیں؟ جی بالکل آ چکے ہیں. کل کے جو 16 افراد انہوں نے شامل کیے اس کے بعد مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ وہ اس نہج پہ آ چکے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ 20 سال کی جو انہوں نے ایک سٹرگل جنگ جو تھی جس صورت میں بھی ان کا کتنا نقصان ہوا ہے. اب اصل میں جنگ میں دونوں فریقین کا نقصان ہوتا ہے, فائدہ ہمیشہ تیسرے فریق کا ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ان کو سمجھ آ چکی ہے. پھر ان کے آپ کو پتہ ہے کہ $9 ارب جو ہے وہ فریز ہو چکے ہیں, تو ان کو بھی واپس لینا ہے. تو ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ اس چیز سے خوفزدہ ہیں کہ اس سے پہلے کہ عراق کی کوئی صورتحال یہاں پیدا ہو, یہاں خوراک نہ ہو, یہاں میڈیسن نہ ہو یا کچھ بھی نہ ہو اور ایک خانہ جنگی کسی صورت ہے, اس سے بہتر ہے کہ خود کو بہتر کر لیا جائے اور کمپرومائزز کی طرف جایا جائے. اچھا, یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان اور افغان طالبان کی اگر ہم بات کریں, ابھی تک یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے جو پاکستان کو مسائل درپیش ہیں ان کے حوالے سے طالبان کا یہ موقف ہے کہ یہ ہمارے معاملہ نہیں ہے, چاہے وہ ٹی ٹی پی کا معاملہ ہو. ہم نے دیکھا کہ امداد والا جو ٹرک ہے وہ جب افغانستان جاتا ہے پہلے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ انفرادی حیثیت میں جو ہے یہ کسی ایک انسان کا عمل ہے. یقیناً طور پر اس کے اوپر انہوں نے کارروائی بھی کی ہے, اس کو غیر مسلح بھی کر دیا, مگر پہلے یہ موقف دینا کہ ذاتی حیثیت میں ایک شخص کا جو ہے وہ عمل ہے, پھر ٹی ٹی پی کے حوالے سے کہنا کہ یہ پاکستان اور ٹی ٹی پی جانے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں میں آپ کو نہیں لگتا کہ افغان طالبان بھی پاکستان سے کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ ڈبل پالیسی کھیل رہے ہیں؟ میں یہ ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹی ٹی پی کا ایشو ہے اس میں ان کو جیل سے رہائی دینا یہ ایک ایشو تھا. وہ ہمارے لیے بھی ایک اچنبے کی بات تھی کہ ان کا. اچھا, پھر ٹی ٹی پی کا تو واضح موقف آ گیا. شاہ محمود قریشی نے جب معافی کی بات کی تو انہوں نے واضح پیغام دے دیا کہ ہمارے تو ہم دشمن سے کبھی معافی نہیں مانگتے. ایک تو یہ بات کلیئر ہوگی. لیکن اس کے بعد طالبان کی جب سے حکومت بنی ہے ٹی ٹی پی کے خلاف انہوں نے ابھی تک کوئی ایک کارروائی بھی نہیں کی افغانستان میں. اگر کارروائی وہ کریں. اچھا, کل کا جو واقعہ ہوا, وہ جو ٹرک والا جو واقعہ بھی ڈسکشن ہو رہی تھی, اس کو آپ اندازہ اس کو اٹھا کے دیکھیں تو یہ کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے اوپر کہ ہم امداد کے لیے ٹرک بھیجتے ہیں, اس کے اوپر پاکستانی جھنڈا ہے, آپ اسے اتار رہے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ کتنا نفرت ہے ٹی ٹی پی میں کے حوالے سے پاکستان میں. میں ایک بات کو فوکس کر رہا ہوں اور بار بار یہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ جو افغان طالبان ہیں وہ کسی حد تک پاکستان کے حق میں ہیں. باقی جتنے بھی وہاں سٹیک ہولڈر ہیں وہ پاکستان کے حق میں بالکل نہیں ہیں. جب آپ ان کے خلاف اڈے دیں گے, ان کے خلاف سارے معاملات کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ان کے ساتھ ہوگا. جس طرح آپ امریکہ کے ساتھ ڈبل گیم کر رہے ہیں, آدھا تیتر و آدھا بٹیر کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ بھی کریں گے. اب وہ بچے نہیں ہیں, ان کو چیزیں سمجھ آ چکی ہیں. ملا عبد الغنی کہاں سے آپ کی جیل سے اٹھ کے وہاں گیا قطر میں مذاکرات کرنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ان کو بھی سمجھ آ چکی ہیں. وہ گریجولی آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. ذبیح اللہ مجاہد کی اس پہ مذمت بالکل آ چکی, لیکن وہ کافی نہیں ہے. ان کے خلاف کارروائی کس حد تک ہوئی ہے بتائیں؟ کارروائی تو بالکل نہیں. مذمت کی حد تک تو چیزیں نہیں ہونی چاہیے نا, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, لیکن وہ مجھے نہیں ہوتا نظر آ رہا. اچھا, ان تمام عرصے کے اندر جس دوران جو ہے امریکہ افغانستان کے اندر آتا ہے اور مجاہدین کی جو حکومت ہوتی ہے اس کو گرا دی جاتی ہے اور امریکہ جو ہے اپنی حکومت کو قائم کر لیتا ہے, ان تمام عمل میں اس وقت بھی اور اگر موجودہ حوالے سے بھی بات کریں کہ جب امریکہ کا انخلا ہوا ہے, اگر ہم پہلے بات کریں سوویت یونین کے حوالے سے, تو جب امریکہ یہ خطہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. اس کے بعد جب امریکہ جب یہ جنگ کرتا ہے اس صورت میں بھی کہیں کسی نہ کسی طرح افغانی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار پاکستان ہے, وہ یقینی طور پر اڈوں کی صورت میں, ان تمام چیزوں کے حوالے کی صورت میں. مگر یہ بھی تو حقیقت ہے کہ اس خطے کے اندر اس جنگ میں سب سے زیادہ جو نقصان افغانیوں کے بعد اگر کسی نے اٹھایا تو وہ پاکستان نے اٹھایا. لیکن اس کے باوجود امریکہ کا یہ کہنا کہ ہم ڈبل گیم کھیلتے ہیں اور اپنی ہزیمت کا ذمہ دار پاکستان کو سمجھنا, ہم تو ان کے ساتھ برابری کی سطح کے اوپر چلے ہیں, پھر دنیا ہماری قربانیوں کو تسلیم کرنے سے کیوں آ رہی ہے؟ اچھا نا, اس میں دو باتیں ہوگی. ایک کہ ہم امریکہ کے ساتھ چلے ہیں تو پھر ہم طالبان کے ساتھ کیوں ہیں, اتنا ہم شادیانے کیوں بجا رہے ہیں. اب یہ مسئلہ ہماری طرف سے ہے, دوسروں لوگوں کی طرف سے نہیں ہے. اگر ہم امریکہ کے ساتھ نان نیٹو اتحادی ہیں
تو ہمیں امریکہ کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر ہم افغان طالبان کے ساتھ ہیں تو ہمیں افغان طالبان کے ساتھ ہونا چاہیے. المیہ یہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کی طرف جاتے ہیں. ہمارے کوئی واضح ابھی تک پالیسی نہیں ہوئی. آپ اندازہ کریں کہ وزیر اعظم عمران خان نے پہلے کہا افغان لیڈ افغان اون، پھر انہوں نے کہا جی نہیں مخلوط حکومت. اب ہماری خود پالیسی ابھی تک واضح نہیں ہو چکی. ہمارے ہاں مسائل یہی ہیں کہ ہم جو سوالیہ نشان ہم پہ اٹھ رہے ہیں، ڈو مور کا مطالبہ اب دوبارہ سے وہ زور پکڑ رہا ہے. اس کی بنیادی وجوہات صرف یہی ہیں جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ ہم نے ابھی تک کوئی ایک واضح پالیسی اختیار نہیں کی. ہم کس کے ساتھ ہیں ابھی تک یہ ہمیں خود نہیں پتہ. اب ہم چیزیں مختلف ہیں، ان کو واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ نہ نیٹو اتحادی رہے تو اب انہیں ان کے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن یہ بات آپ بھی بڑی اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ عالمی دنیا کو کنونس کرنا اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ یہی عالمی دنیا جو ہے فلسطین کے معاملے پر کتنا کنونس ہوئی ہے، یہی عالمی دنیا جو ہے مقبوضہ کشمیر کے معاملے میں کتنا کنونس ہوئی ہے. پاکستان کا یہ کنسرن اپنی جگہ کے اوپر آپ کو بجا نہیں لگتا کہ اگر دنیا نے عالمی افغانستان طالبان کی حکومت جو بھی ہے ان کو اگر تسلیم نہ کیا تو خدشات تو پاکستان کو یہاں ہے، سمندر پار تو امریکہ بیٹھا ہے، اس کو تو ایسی چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس حد تک بات درست ہے کہ امریکہ کو اس سے کوئی مسائل نہیں ہوں گے. پاکستان اس سے متاثر ہوگا، اس میں دوسری رائے نہیں ہے. لیکن پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکی. میرا جو موقف ہے وہ واضح جب ہوگی. ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا، اگر آپ کو یاد ہو، اسلام آباد میں، اس کے نتائج آپ کو یہاں آنا شروع ہو گئے، ابھی سے آنا شروع ہو گئے، آگے جا کے مزید بڑھیں گے. ابھی صورتحال یہ ہے کہ جب سے افغان طالبان کی حکومتیں 7 ہمارے فوجی شہید ہو چکے ہیں افغان بارڈر پہ. تو یہ اس سائڈ پہ آپ چیزیں دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں اپنی پالیسی کو واضح کرنا ہوگا. ہم نے چین کو کہا کہ آپ انہیں تسلیم کریں، ہم خود تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. ایران کے حوالے سے اب دیکھیں، ایران خود تسلیم کرنے کی طرف جا رہا ہے. ساری چیزیں تمام ممالک کی اپنی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے. ہمیں ابھی تک اپنی اسٹریٹجی کو واضح کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہماری اسٹریٹجی ہے کیا. بنیادی طور پہ ہماری جو بھی اسٹریٹجی ہے اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور میں یہاں ایک بات ایڈ کرتا چلوں کہ ابھی تک جتنے بھی قومی جماعتیں ہیں سیاسی حوالے سے، ان کو ابھی تک کسی حوالے سے اعتماد میں نہیں گیا. کوئی ایک پارلیمنٹری سیشن نہیں ہوا ابھی تک. تو ہماری اپنے متحد ہمیں نہیں پتہ کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو نہیں پتہ کہ پاکستان کی پالیسی کیا ہے اور ساری چیزیں کیا ہیں. ایک باقاعدہ پارلیمنٹری سیشن ہونا چاہیے، اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور ایک واضح پالیسی جو ہے نا وہ حکومت دنیا کے سامنے رکھی جانی چاہیے کہ ہمارا یہ موقف ہے اور ہم اس موقف کو لے کے آگے چلیں. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ خطہ پرامن رہے؟ میں نہیں سمجھتا، کیونکہ امریکہ کو جس حد تک شکست ہوئی ہے اور جس حد تک اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، میں نہیں سمجھتا وہ عراق کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. وہ ابھی تک تو ویتنام کی جنگ کو بھی نہیں بھولا. امریکہ کبھی بھی اتنی جلدی، اور پھر آپ کو پتہ ہے جو بائیڈن پہ شدید پریشر ہے، جو بائیڈن تو کبھی بھی نہیں بھولے گا اس ہزیمت کو. تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا. وہ پہلے جس طرح کہ میں نے آپ کو کہا کہ صحت کے حوالے سے وہاں ایک بہت عجیب سی کیفیت ہے. یہ پھر ایسا خوراک میں جائے گا، پھر ایسا اس کے جس فنڈ انہوں نے ویسے بند کر دیے. تو وہ امریکہ تو یہ چاہے گا کہ یہ خانہ جنگی کی یہاں فضا قائم رہے. اس کا نقصان پاکستان کو بھی ہوگا، ایران کو بھی ہوگا. تو اس صورت میں چین نہیں چاہے گا کہ امریکہ کے چلے جانے کے بعد جو ہے وہ جو خلا ایک رہ گیا ہے معاشی طور پر وہ اس کو پور کر سکے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ چین کے اندر ابھی وہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ اس خطے کے اندر امریکہ کا جو خلا ہے وہ اس کو مکمل طور پر پورا کر سکے معاشی طور پر؟ معاشی طور پر نا چین ایک لمٹ تک تو اسے سپورٹ کر سکتے ہیں. اس نہج پہ سپورٹ نہیں کر سکتا جس نہج پہ طالبان چاہتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ جب سے طالبان آئے ہیں 13 ادارے ایسے ہیں جن کو ابھی تک تنخواہ نہیں ملی. یہ باقاعدہ رپورٹ شائع ہو چکی ہے. اب ان کے پاس پیسہ ہے نہیں. وہ پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ اب روپیوں میں ہم سے تجارت کریں. ڈالر فریز ہو چکے ہیں. تو یہ سارے کے سارے بالکل یہ تمام تر مسائل اپنی جگہ پر موجود ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہے گا، مزید موضوعات کے اوپر بھی بات کریں گے، مگر یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین پروگرام میں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور بات کر رہے تھے افغانستان کی صورتحال کے اوپر. افغانستان کی صورتحال سے ہی جڑی ہوئی ایک اور صورتحال ہے جس کا سامنا جو ہے وہ پاکستان کو کرنا پڑ رہا ہے. جس طرح ابتدائیہ پروگرام کے آغاز میں ابتدائی میں کہا کہ ایبسلوٹلی ناٹ کی قیمت چکا رہا ہے پاکستان، یا افغانستان کی سفارتکاری میں بہت آگے چلا گیا ہے اور دنیا ہمیں پاکستانی ٹیم کی بجائے افغانستان کی ٹیم سمجھ رہی ہے، اس لیے ہم سے کھیلنے سے جو ہے وہ انکاری نظر آتی ہے. ہم نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ کے بعد انگلینڈ اور انگلینڈ کے بعد آسٹریلیا بھی
اب ہمیں اپنی جو کرکٹ ٹیمیں ہیں وہ پاکستان بھیجنے سے ہمیں انکاری نظر آتے ہیں، کوئی نہ کوئی وجوہات جو ہے وہ بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نیوزی لینڈ کی اگر ہم بات کسی حد تک مان بھی لی جائے، مفروضہ ہی سمجھ لیا جائے کہ ان کو واقعی جو ہے وہ کوئی تھریٹ تھی، تو آخر نیوزی لینڈ کو کیا ایسی صورتحال پیش تھی جبکہ وہ پاکستان میں بھی نہیں آیا؟ آسٹریلیا کو ایسی کیا صورتحال پیش ہے کہ جو ابھی وہ آئے بھی نہیں اور انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے؟ اگر ہم کووڈ کی بات کریں تو ہم نے دیکھا ہے کہ یورپ کے اندر فٹ بال کی جو گیمز ہیں وہ تو ہوتی ہیں اور تماشائیوں کی صورت میں ہوتی ہیں، مگر دنیا پاکستان کے ساتھ کھیل کے معاملے کے اوپر اتنی منافقانہ جو رویہ ہے وہ کیوں روا رکھا ہوا ہے؟ اس کی وجہ آخر کیا ہے؟ کیا بھارت، کیا آئی پی ایل یہی وجہ ہے؟ کیا انہوں نے اپنا اثر رسوخ استعمال کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کے اوپر بھی بات کریں گے رانا صاحب۔ کھیل کے معاملے کے اوپر ہمارے ساتھ جو دنیا جو ہے دوغلی پالیسی کھیلتی ہوئی نظر آتی ہے، منافقت جو ہے ہمارے ساتھ رواں رکھے ہوئے ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کتنی قربانیاں دی، جا کے بحال ہوا، ہمارے جو کھیل کے جو میدان ہیں وہ آباد ہوئے، مگر ایک بار پھر سے کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کے جو کھیل کے جو میدان ہیں انہیں ویران کرنے کی۔ بھارت کی تو یہ خواہش تھی، کیا دنیا بھی بھارت کے اسی بیانیے کے ساتھ اب کھڑی ہوئی نظر آتی ہے محض پیسے کی وجہ سے؟ اچھا، اس میں یہ دیکھیں کہ اس پوری ساری صورتحال کو آپ جوڑیں انڈیا سے، یہ بات آپ نے درست کی۔ 20 اگست کو احسان اللہ احسان کا ایک ٹویٹ کو بنیاد بنا کر 21 اگست کو ایک ہفت روزہ میگزین ہے سنڈے گارڈین لائف، اس میں ایک خبر بریک ہوتی ہے کہ نیوزی لینڈ کو سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ اچھا، اس 21 اگست کو یہ خبر بریک ہوتی ہے، اس کو لے کر عالمی میڈیا میں تھوڑا سا شور و واویلا ہوتا ہے۔ اس میں ہمارا جو ملک ہے، خارجہ پالیسی ہے، وہ خاموش ہے، ہماری طرف سے کوئی بیان بھی نہیں جاتا۔ ایک طرف تو یہ ہو گیا، جبکہ دوسری طرف جو ہے یہ جو نیوزی لینڈ کا واپس جانا ہے، اس کا سیکیورٹی سے کسی حوالے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ارجنٹینا جو ہے وہ ہم سے JF-17 لڑاکا طیارے لے رہے ہیں، 1 درجن سے زائد۔ اب برطانیہ اور امریکہ نے اس پر باقاعدہ دفاعی طور پر بین کیا ہوا ہے، جو ان کو قابل قبول نہیں تھا۔ ایک ان کو یہ بھی ایشو تھا۔ دوسری بات کہ جو انڈیا کی لابی، ایک تو یہ تیاروں والا ایشو ہو گیا، دوسرا انڈیا کی جو لابی تھی، آپ کو پتہ ہے وہاں ICC میں 3 بڑے ہیں، اس میں ایک انڈیا بھی ہے۔ اس نے اپنی ایک لابی کو اس طرح استعمال کیا، چونکہ افغانستان میں ریسنٹلی ان کو ایک بہت بری طرح شکست ہوئی، ان کی باقاعدہ وہاں فنڈنگ تھی، باقی ساری معاملات تھے انڈیا کے، تو اس سے بچنے کے لیے اس نے پاکستان پہ سارا ملبہ پھینکا۔ یہ بات درست ہے کہ پاکستان کا جو امیج عالمی دنیا میں گیا وہ بہت برا گیا کہ یہ سیکیورٹی حوالے سے ملک جو ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ حالانکہ میں آپ کو یہاں یہ بتاؤں کہ میں نے خود اس سیکیورٹی کو دیکھا، چونکہ اسٹیڈیم کے ساتھ ہی ہم رہ رہے ہیں، تو وہاں میں نے دیکھا کہ اتنی سیکیورٹی تو کسی وزیر اعظم اور آرمی چیف کو نہیں دی جاتی پاکستان میں جتنی سیکیورٹی نیوزی لینڈ کو دی گئی تھی۔ اس کے باوجود بھی ان کا سیکیورٹی کے حوالے سے یہ بات کرنا میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ پھر انگلینڈ کا یہاں بادشاہ، برطانیہ کا یہاں شہزادہ جو ہے وہ آگے کرکٹ کھیل سکتا ہے، وہ محفوظ ہے ملک، وہ یہاں کے سیر و تفریح کے لیے آ سکتا ہے، وہ محفوظ ہے۔ جب اس کی کرکٹ کی باری آتی ہے تو وہ غیر محفوظ ہے۔ یہ ڈیفینیٹلی ایک پری پلان ایک گیم ہو رہی ہے، وہ انڈیا کو اچھا یہ ساری چیزیں آپ نے کہا کہ پری پلان ہو رہی ہیں، تو پھر یہ بھی جو ہے سمجھنے سے ہم قاصر ہے کہ اگر آپ نے نہیں کھیلنا تھا، اگر آپ انکاری ہی تھے، تو پھر آپ آئے ہی کیوں؟ آپ اپنے ملک کے اندر، جس طرح انگلینڈ میں اور آسٹریلیا نے اپنے ممالک کے اندر بیٹھ کر کہہ دیا کہ ہم نہیں کھیل سکتے۔ سیکیورٹی پہلے آپ کی سیکیورٹی ٹیم یہاں پر آتی ہے، ہر طرح سے معائنہ کیا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے سیکیورٹی تمام چیزوں کو۔ اس وقت آپ مکمل جو ہے وہ اس بات کے اوپر یقین کرتے ہیں کہ کوئی ایسا جو سیکیورٹی خدشہ موجود نہیں ہے، لیکن اس کے بعد ٹریننگ سیشن ہوتے ہیں، جب میچ ہونا ہوتا ہے اس سے قبل جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا ہمارے جان کے ہی امیج جو ہے وہ منافقت ہی ہوئی نا، کہ آپ نے جان کے پاکستان کو ٹارگٹ کرنا ہے کیونکہ آپ کو کچھ پالیسی سے اختلاف ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان آپ کی ہاں میں ہاں ملائے، تو ٹھیک ہے، آپ کی ہاں میں ہاں نہیں ملائے گا تو آپ کو ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ بالکل یہ بات درست ہے کہ یہ ساری، اگر وہ نیوزی لینڈ وہاں سے جواب دے دیتے کہ ہم نے کرکٹ نہیں کھیلنی، تو پاکستان کو بھی اتنا لاس نہ ہوتا۔ یہ جو 10 ارب کا نقصان تقریباً لمسم جا کے بنتا ہے، اگر 25 کروڑ تک فواد چودھری صاحب نے کہا 10 ارب بنتا ہے نا ٹوٹل، یہ اگر آسٹریلیا بھی نہیں آتا تو۔ ہاں، آسٹریلیا اور انگلینڈ مل کے میں سارے معاملات کہہ رہا ہوں۔ اچھا، 10 ارب کا جو نقصان بھی پاکستان کو نہ ہوتا، اتنی
اتنی سبکی بھی پاکستان کو عالمی سطح پہ نہیں اٹھانی پڑتی. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بلا شبہ ایک پری پلان ہے. اس میں ارجنٹینا کے طیارے والا ایشو بھی اہم ہے, اس میں انڈیا کی لابی بھی ہے, اس میں امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان اس نہج پہ. میں نے آپ کو کہا کہ امریکہ اپنا انتقام لازمی لے گا, چونکہ اس کی ساری کی ساری تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو وہ کبھی بھی اپنے زخم جو ہے وہ بھولتا نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا کہ وہ ویتنام کو آج تک نہیں بھولا. تو ڈیفینیٹلی ساری چیزیں, اور کرکٹ پہ تو برطانیہ کا آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ اثر و رسوخ ہے. اس میں آسٹریلیا بھی آ جاتا ہے, اس میں بنگلہ دیش بھی ہے, اس میں انڈیا بھی ہے. ان پہ تو بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ ان کا اثر ہے ساری چیزیں, اور اس کا اثر پاکستان پہ زیادہ گیا ہے, اور سبکی پاکستان کی زیادہ ہوئی ہے. اگر وہ وہیں سے جواب دیتے جس سے انگلینڈ نے دیا تو پاکستان کی سبکی کم ہوتی, پاکستان کا مالی نقصان کم سے کم ہوتا. اب اس کو نا ضرورت کیا ہے, اس میں یہ دیکھیں کہ اس کے 2-4 آپشن یہ ہیں کہ یہ بہتری ہو سکتی ہے. ایک تو T20 ابھی آ رہا ہے, T20 ورلڈ کپ, اس سے کافی حد تک بہتری آ جائے گی. یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں یہ خود بخود ختم ہو جائیں گی. اس کے علاوہ ایک گورنمنٹ کو ایک کام کرنا چاہیے, اور PCB کو ایک کام کرنا چاہیے. جو سینئرز کھلاڑی ہیں اور ریٹائرڈ کھلاڑی ہیں, ان کے آپس میں میچ کروا دیں. اس میں عمران خان کو خود شرکت کر لینی چاہیے, اور دنیا کو ایک میسج جائے گا کہ پاکستان کھیلوں کے حوالے نیشنل سطح کے اوپر تو ٹورنامنٹ کا انعقاد جو ہے وہ تو ہو رہا ہے, جس کے اوپر جو ہے تمام جو سینئر جو کھلاڑیوں نے پابند کیا گیا ہے. نہیں, اس میں عمران خان خود اگر مثلا ایگزیکٹو کیا تھا, جو ملک کے جو ایگزیکٹو ہیں. تو اس حوالے سے آپ نے جو ایک یہ رائے دی, اس کے اندر آپ کو نہیں لگتا کہ ایک مکمل طور پر جس طرح چیئرمین PCB رمیز راجہ نے بھی یہ کہا کہ اس مشکل وقت میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون دوست ہے اور کون ہمارا جو ہے وہ دشمن ہے. ہمیں یاد ہے کہ جب انگلینڈ کے اندر کووڈ جو ہے وہ اپنے پیک پر تھا اور کافی ان کو ایشوز تھے, تو پاکستان کی جو ٹیم ہی تھی ان کے اس مشکل وقت میں جا کے جو ہے وہ پاکستان ان کے ملک میں جا کر کھیلتی ہے, جس کے اوپر وہ بڑا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. مگر کیا وجہ ہے کہ دنیا ہمارے مشکل ٹائم کے اوپر ہمارا ساتھ اس طرح نہیں دیتی. اب ہمیں نہیں لگتا کہ اب ہمیں پتہ چل جانا چاہیے, کہ واضح ہو جانا چاہیے کہ یار یہ ہمارے دشمن ہیں, یہ ہمارے دوست ہیں, ہمیں اپنی جو ٹیم ہے اس کو مضبوط کرنا ہے, ہمیں اپنی پالیسی کو مضبوط کرنا ہے, اور اکانومی سطح کے اوپر بھی ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا. اچھا, جن کے میں نے نام لے رہا ہوں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے دشمن ہیں, ہمیں واضح پتہ ہے. دوسرا کہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے کل کے جو میچ ہوئے اس میں باقاعدہ سیکیورٹی, جو خواتین کے میچ ہوئے بالکل اس میں باقاعدہ سیکیورٹی, ہاں جی, اس کے باوجود بھی میچ ہوئے. تھریٹ کا ایشو یہاں ہے نہیں, بالکل بھی نہیں ہے سیکیورٹی تھریٹ کا. میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے خود سیکیورٹی دیکھی, ایسی سیکیورٹی پاکستان میں نے کبھی نہیں دیکھی کسی وزیر اعظم کو آج تک ملی ہو. اتنی سیکیورٹی تو آرمی چیف کو کبھی نہیں دی گئی جتنی سیکیورٹی نیوزی لینڈ کو دے گی. تو یہ سیکیورٹی کے حوالے سے جو ان کے تحفظات ہیں وہ بالکل سراسر غلط ہیں. ان کی جو پالیسی تھی وہ پاکستان کو تنہا کرنے کی پالیسی تھی, پاکستان کے خلاف ایک پری پلان ایک سازش تھی. ہمیں ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ ہمارا مخالف کون ہے, ہمیں لائن کھینچ لینی چاہیے, ہمیں ایک چیز واضح کر لینی چاہیے کہ ہمیں کس پالیسی کو لے کے آگے چلنا چاہیے. اب اس کا ایک اور آپشن بھی موجود ہے کہ آپ چھوٹی ٹیمیں, ویسٹ انڈیز کو آپ لے کے آ سکتے ہیں, سری لنکا کو آپ لے کے آ سکتے ہیں, اور آرام سے آ جائیں گے. تو آپ ان کو ثابت کریں کہ بھائی یہاں آ کے انہیں کھیلنے دیں, اور آپ ثابت کریں کہ بھائی یہ پاکستان جو ہے وہ پرامن ملک ہے. جب آپ کا PSL خود دبئی میں ہوگا تو ڈیفینیٹلی سوال تو اٹھیں گے. تو ہمیں خود سے کچھ چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جب اب تو واضح کر دیا PCB کی جانب سے جو ہے, اب ہم نے جو میچز ہمارے جو ہوں گے وہ اپنے گھر میں ہی کھیلیں گے, ملک پاکستان کے اندر ہی ہوں گے. PSL کے بھی کافی جو میچز ہیں وہ ہم نے اپنی سرزمین کے اوپر کروائے, انٹرنیشنل پلیئرز آئے ہیں. مگر جب دنیا ہی منافقانہ جو رویہ ہے وہ اپنائے تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان اور انگلینڈ کے جو مابین ICC چیمپئن ٹرافی کا جو میچ انگلینڈ میں جو ہوتا ہے, اسی ملک کے اندر ہی, انگلینڈ کے اندر ہی جو ہے وہ ایک بلاسٹ بھی ہو جاتا ہے, اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. اس کے باوجود بھی وہ میچ ہوتا ہے. حالانکہ پاکستانی کہہ سکتا تھا چونکہ بلاسٹ ہو گیا, سیکیورٹی تھریٹ ہے, ہم نہیں کھیل سکتے. مگر ہم دنیا کی طرح منافق نہیں ہیں, ہم ایک ہی چہرہ رکھتے ہیں, دنیا کی طرح دو چہرے نہیں رکھتے. یہ تمام تر جو چیزیں ہیں یہ تو اپنی جگہ پر موجود ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمیں ایک لکیر کھینچ لینی چاہیے, مگر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی کرکٹ ابھی اسٹیج کے اوپر نہیں ہے, ہم ایک لکیر نہیں کھینچ سکتے ابھی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کرکٹ اس نہج پہ ابھی ہے. اس کے ساتھ یہ ہے کہ پاکستان اتنا اب رمیز راجہ اور وسیم جو ہے ان دونوں کو لیں, ان کی ICC میں باقاعدہ سنی جاتی ہے, وہ اس نہج پہ ان کو باقاعدہ ریکگنائز کیا جاتا ہے. اس سے پہلے جو تھا وہ اس نہج پہ ریکگنائز نہیں کیا جاتا تھا.
پاکستان کو واضح موقف دے دینا چاہیے. اس میں ایک اور اہم پہلو یہ دیکھیں کہ یہ جو دورہ انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کینسل ہوا ہے, وہی پلیئر جو ہے وہ IPL کھیلنے انڈیا جا رہے ہیں. بالکل. اب انڈیا چونکہ پیسہ زیادہ لگاتا ہے, کل رمیز راجہ صاحب نے پریس کانفرنس میں یہی بات کہی, انہوں نے کہا کہ ہمیں انویسٹمنٹ اس پہ کرنے کی ضرورت ہے, ہماری انویسٹمنٹ اس نہج پہ نہیں ہے. تو جب ہم انویسٹمنٹ زیادہ کریں گے, انڈیا کس لیے پاپولر ہے, وہ اس لیے کہ انویسٹمنٹ زیادہ کرتا ہے. وہ یہاں تک کہ تمام ممالک یہ کہتے ہیں کہ انڈیا ہمارے پاس کھیلنے ہیں, وہ کہتے ہیں جی پہلے آپ ہمارے پاس کھیلنے ہیں پھر ہم آپ کے پاس کھیلنے آئیں گے. تو جب وہ ان کے پاس کھیلنے آتے ہیں, وہ پوری دنیا پجاری ہے نا پیسے کی, آپ اس کو پیسے دیں گے, وہ جسے کہتے ہیں کہ نوٹ وہ کھا میرا موڈ بنے, یہ اسی فارمولے کے پر پوری دنیا چل رہی ہے. بالکل ایسے معیشت جو ہے نا, کارل مارکس نے بھی کہا تھا کہ آپ کی جیب خوشحال ہے تو ساری چیزیں خوشحال ہیں. تو ڈاکٹر خیال امروہی کا ایک شعر ہے کہ یوں تو 100 بار دل لگا لیکن بات پیسے پہ آ کے رکتی ہے. پیسہ جو ہے نا وہ بہت سی ضروریات کو پورا کر دیتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی سارے معاملات پیسے پہ آ کے رکتے ہیں. تو ہر آدمی کو پیسہ عزیز ہے, تو پلیئروں جو کھلاڑی ہیں ان کو بھی پیسہ عزیز ہے. اچھا اس میں ایک اور دیکھیں کہ جو نیوزی لینڈ کے کھلاڑی تھے ان کا ایک تو نہ اس میں قصور نہیں ہے, دوسرا وہ خود سیٹسفائی تھے کہ گراؤنڈ میں کوئی سیکیورٹی خدشات نہیں, کسی حوالے سے سارے معاملات نہیں. تو یہ اعلیٰ سطح پہ ان کے معاملات ہوئے. یہ جو 5 آئیز جو ہے, 5 آنکھیں جو ہیں ان کی طرف سے جو ہوئے, اب وہ بتانے کو تیار نہیں, کچھ ہوگا تو وہ بتائیں گے, انہیں کہیں نا بتائیں کہ کون سے سیکیورٹی تھریٹ تھے, وہ بتانے کو تیار نہیں سوائے خبر کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. خبر بھی کون سی جو بنیاد جس کی جھوٹ ہے. انڈیا نے تو شروع دن سے پراپرگنڈا کرنا شروع کر دیا. اگر آپ کو یاد ہو افغان طالبان کی حکومت ہے, ان کی طرف سے پاکستان کے جھنڈے پیروں میں روندنے اور باقی یہ ٹویٹ کہاں سے ہوئے, انڈیا سے ہوئے. انڈیا باقاعدہ پری پلان طریقے سے ایک اپنی مہم چلا رہا ہے پاکستان کے خلاف, جو ہمیں اس کے خلاف عالمی سطح پر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. ابھی اقوام متحدہ میں جو وزیر اعظم صاحب ورچوئل خطاب کریں گے, اس میں باقاعدہ یہ نوٹ رکھا, جو ان کے 17 پوائنٹ ہے اس میں ایک باقاعدہ یہ پوائنٹ رکھا گیا ہے جس پہ وہ باقاعدہ احتجاج کریں گے. یہ ہے میرا موقف جو تھا کہ یہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کہ بہت ہو گیا, اب ہمیں بالکل سامنے آ جانا چاہیے. ہمیں جو ہمارے مخالف ہیں ہمیں انہیں مخالف سمجھنا چاہیے. ہمیں وہی جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں, واضح موقف ہونا چاہیے. جو دشمن ہے اسے دشمن رکھیں اور جو دوست ہے اسے دوست کے طور پر ٹریٹ کیا جائے. اچھا صحیح. ناظرین بڑھتے ہیں اپنے دوسرے اہم موضوع کے اوپر. پروگرام کا جو دوسرا جو موضوع ہے الیکشن اصلاحات کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر انتخابی اصلاحات جو حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کافی ہمیں ایک نمایاں کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ جو موجودہ آئندہ والے جو الیکشن ہے وہ ٹیکنالوجی سے ہو جائیں. EVM جو ہے وہ کافی اس کا جو چرچا ہے, لیکن اپوزیشن اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہی. چیف الیکشن کمشنر نے EVM کے حوالے سے کچھ اپنے جو تحفظات ہیں ان کا اظہار کیا ہے, مگر حکومت یہ کہتی ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کی جانب سے جو تحفظات کیے گئے ہیں ان میں کوئی ایسی کوئی بڑی کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر الیکشن جو ہے ممکنہ جو الیکشن جو ہونے ہیں وہ نہ کروائے جا سکیں, اور بلکہ جو لفظی جو گولہ باری جو ہوتی ہے چیف الیکشن کمیشن کے مابین اور وفاقی وزراء کے مابین, اور وفاقی وزراء حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اس ادارے کو آگ لگا دی جائے چونکہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں. مگر ان تمام تر صورتحال کے اوپر جائزہ لے لیتے ہیں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے. آخر سبھی جماعتیں جو ہیں, رانا صاحب یہ مسئلہ رہا ہے کہ ہم نے جو بھی دیکھا کہ اس سے پہلے PTI احتجاج کرتی رہی کہ الیکشن جو ہے متضاد ہیں, اس سے پہلے اگر نون کی حکومت ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی احتجاج کرتی ہے, پیپلز پارٹی کی ہوتی ہے تو نون لیگ احتجاج کرتی ہے. تو آخر کیا وجہ ہے تمام جماعتیں مل کر بیٹھ جائیں اور انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بات کر لیں, کیا چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ اچھا, جہاں جہاں EVM الیکٹرانک ووٹنگ ہو رہی ہے عالمی سطح پہ اگر دیکھیں تو وہاں بھی الزامات تو لگتے ہیں. الزامات کوئی بڑی جو ہار جاتے ہیں وہ اپنی ہار تسلیم کرنے کو تو کوئی آدمی تیار نہیں. EVM کے حوالے سے میں آپ کو بات بتاؤں کہ EVM کا جو تجربہ ہے یہ سپریم کورٹ بار میں آلریڈی ہو چکا ہے اور وہ کامیاب تجربہ ہو چکا ہے, اس میں دوسری رائے نہیں ہے. اچھا بات کیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کا جو کام تھا وہ پول کا تھا. اپوزیشن اور جو حکومت ہے وہ اکٹھے بیٹھنے کو تیار نہیں تھی, اب آ کے اکٹھے بیٹھ رہے ہیں. یہ ان دونوں کو بٹھاتے جہاں جہاں ایشوز سے ان کے اعتراضات بھی لے لیتے, ان کے اعتراضات بھی لے لیتے, ان دونوں کو مل کے اور باقاعدہ وہ حل کر لیتے. المیہ یہ ہوا کہ چیف الیکشن کمیشن نے 37 اعتراضات جو لگا کے باقاعدہ اس نے پریس ریلیز جاری کی. اچھا رہی صحیح کسر حکومت نے پوری کر دی. بجائے اس کے وہ ایک ایک اعتراضات کا باقاعدہ جواب دیتے, انہوں نے ان پہ الزامات لگانا شروع کر دیے. تو یوں ایک
ایسی مثلا آگ لگی جس کو بجھانا مشکل ہو گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ نوٹسز ہو گئے 2 وزراء کو, اگر انہوں نے معافی نہ مانگی تو وہ نااہل ہو جائیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ نہ فواد چودھری اور اعظم سواتی دونوں معافی مانگے, بلکہ وہ کل کے جو کابینہ کے اجلاس ہو باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کو باقاعدہ جواب دیں. تو یہ جنگ کی سی صورت اختیار کر چکی ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ای وی ایم جو ہے وہ اچھی ہے, بجائے اس کے کہ یہ جو بوگس ووٹ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اچھا اس میں صرف اس کے بہترین جو دیگر جو نکات ہیں ان کا بھی ہم جائزہ لیتے ہیں. ناظرین مگر یہاں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور بریک میں جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی انتخابی اصلاحات کے حوالے سے. رانا صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے, ای وی ایم ہونا چاہیے, مگر الیکشن کمیشن یہ بھی تو کہتا ہے کہ ٹھیک اگر آپ نے کروانا ہی ہے تو فیسز وائز کروا لیں, مرحلہ وار کروا لیں. اس میں کیا ایسی کوئی سارے الیکشن جو ہے وہ آپ ای وی ایم سے کروائیں گے, اور پہلی بار کا جو تجربہ ہے آپ کم کر لیں لیکن ٹیکنالوجی سے کر لیں. ہاں یہ بات ان کا موقف درست ہے. آپ ایسے کریں کہ بلدیاتی جو الیکشن, حکومت کو چاہیے کہ جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں سے 20 سے 25 ڈسٹرکٹ ایسے رکھ لیں, اس پہ یہ تجربات کر لیں. لیکن اس میں ایک بات جو دیکھنے کی ہے کہ سپریم کورٹ بار میں پہلے یہ تجربات ہو چکے ہیں. اس میں کچھ ایشوز ہیں, کچھ تحفظات ہیں, وہ دور ہونے کی ضرورت ہے. مثلا اب میں نے جو مجھے رسید ملے گی, وہ جو چٹ ملے گی, یہ میرا طے کوئی بھی آدمی دیکھ سکے گا میں نے ووٹ کس کو دیا. یہ آپ کی آئیڈینٹی جو ہے نا اس پہ سوال نشان ہے. اس کے لیے حکومت کو یہ چاہیے کہ 2 مشینیں ہوں, ایک میں آپ کی آئیڈینٹی ہو اور دوسرے میں آپ کی ووٹ کاسٹنگ ہو. یہ 2 الگ الگ ہونی چاہیے. اب ہم نے یہ جو مشینیں لی ہیں, اب ہمارے پاس 2 سال کا گیپ ہے, 8 لاکھ ہم نے لوگوں کو ٹرین کرنا ہے اور باقی سارے معاملات ہیں. جو مشینیں یہ ہم خود نہیں بنا رہے, کہ یہ بات واضح کرتا چلوں, یہ ہم باہر سے لے رہے ہیں, دبئی سے ہم باقاعدہ لے رہے ہیں. اتنی مشینیں رکھیں گے کہاں؟ ایک یہ سوال ان کا موقف بالکل درست ہے الیکشن کمیشن کا. باقی سارے معاملات اپنی جگہ. میرا جو ذاتی موقف ہے, ای وی ایم جو ہے اس کو بلدیاتی جو الیکشن آ رہے ہیں اس پہ باقاعدہ آپ دیکھ لیں, اس میں تجربہ کر کے اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو بالکل ویل اینڈ گڈ ہے. اصل میں جو اپوزیشن کا ایشو ہے نا وہ ای وی ایم نہیں ہے. ایک میں یہاں وضاحت کرتا چلوں, وہ کیا ہے کہ جتنی گولہ باری ہو رہی ہے اس پہ الیکشن کمیشن پہ, اصل ایشو جو ہے 2 ہیں. ایک کہ فارن فنڈنگ کیس ہے پی ٹی آئی کا, وہ بالکل قریب ہے. دوسرا جو ڈسکا کے الیکشن ہوئے تھے اس کا 2 سے 4 دن کے اندر اندر وہ رزلٹ آ رہا ہے. وہ جو 20 پریزائڈنگ افیسر تھے وہ جو ان کو اٹھا کے لے کے گئے تھے اور باقی مطلوبہ رزلٹ نکالنے تھے, اس کی رپورٹ آنے والی ہے. اب جو وزراء ہیں وہ یہ ان کا ایک رائے قائم کر رہے ہیں کہ بھائی اگر کل کو ہمارے خلاف ہی آنے, جو ڈیفینیٹلی ان کے خلاف آ رہے ہیں, تو وہ ایک لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ تو ہماری ذاتیات کا ایشو تھا. چونکہ ذاتیات کا ایشو ہے, ذاتیات کا, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومتی جو وزراء ہیں دباؤ ڈال رہے ہیں اس ادارے کے اوپر, چاہے فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے تو وہ پھر ایک الگ جو سٹینس ہے وہ اپنا لیں گے, اگر مخالف آیا تو بتا دیں گے ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ تو جانبدار ہیں. نہیں, میں آپ کو یہ کلیئر کرتا چلوں, میری رپورٹ میرے سورس سے ہی کہتے ہیں کہ دونوں فیصلے پی ٹی آئی کے اگینسٹ آ رہے ہیں. صحیح, ایک بات یہاں کلیئر کر دوں. دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کے اگینسٹ آ رہے ہیں تو وہ عوام کو کچھ تو بتائیں گے جا کے نا کہ بھی اس لیے اگینسٹ ہے, حالانکہ وہ اگینسٹ آن دا میرٹ ہے, آن دا بیسس آف میرٹ پہ وہ ساری چیزیں ان کے خلاف آ رہی. جبکہ حکومت مختلف چاہتی ہے. حکومت نے جو یہ سٹانس پیدا کیا ہوا, یہ ساری چیزیں کی ہیں, اس میں بنیادی طور پہ الیکشن اس طرح ہیں ہی نہیں. اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ چھوٹے بلدیات میں کر لیں, وہ بلدیات میں کر کے نہیں. اچھا, دوسری ایک اور اہم بات یہاں کروں کہ یہ جو 20 پریزائڈنگ جو ایک جگہ پہ اکٹھے کر دیے گئے تھے, انہوں نے باقاعدہ سٹیٹمنٹ لکھ کے دے دی گئی ہے. یہاں تک کہ عثمان ڈار نے بھی معذرت کی ہے. یہ ساری چیزیں آن دا ریکارڈ ہیں. اس کے باوجود وہ خوش فہمی میں اگر ہیں کہ ان کے حق میں فیصلہ آئے گا, تو مجھے جو ساری چیزیں عجیب لگتی ہیں کہ جب پریزائڈنگ جن کو اٹھایا گیا انہوں نے بتا دیا, جس کے پاس لے گئے اس نے باقاعدہ ریٹن فارم میں دے دیا, عثمان ڈار معذرت کر چکا ہے. ساری چیزیں ہونے کے باوجود وہ ڈسکا کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل ان کے اگینسٹ آئے گا. تو وہ ان کے لیے سبکی کا باعث ہے. جب یہ فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو آپ جو پچھلا الیکشن ہے
RTS جو بیٹھ گیا تھا تو وہ بھی متنازع ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے 126 تو یہ پھر اس حوالے سے تو یہ ٹھیک ہے نا کہ اپوزیشن یہ بھی کہتی ہے کہ آپ RTS کو دیکھ لیں, جب وہ بیٹھ گیا تو یہ پھر مشین جو ہے یہ کیا حیثیت رکھتی ہے ٹیکنالوجی کے, جب کے اوپر ٹیکنالوجی کے اوپر بیس اگر الیکشن کروائے جائیں تو ٹیکنالوجی ہے, آپ کوئی بھی بہانہ کر دیں گے جیسے RTS میں کر دیا اور اپنی جو مرضی کا جو نتیجہ ہے وہ آپ اخذ کر لیں گے. اچھا وہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ 126 دن کا جو دھرنا تھا وہ 4 حلقوں کے اوپر دیا عمران خان نے. اگر ایک حلقہ بھی ثابت ہو جاتا, 2 حلقے وہاں ثابت بھی ہو گئے تھے, اب ایک حلقہ ثابت ہو جاتا ہے یہ جو ڈسکا کا ہو جائے گا, تو مجھے بتائیں کہ جو PTI کی حکومت ہے وہ کہاں کھڑی ہوگی. رہی بات کہ وہ جو مشین کی خراب ہونے کی ہے, ایک تو نا وہ ٹیمپرنگ اس میں کے چانسز کم ہیں, زیادہ نہیں ہیں. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ بار میں باقاعدہ اس پہ تجربات ہو چکے ہیں اور جو پازیٹیو جا رہے ہیں, اور وہ میں نے 2-4 وکلا سے اگر رزلٹ پازیٹیو جا رہے ہیں تو یہ الیکشن کمیشن کو کیا یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی؟ یقینی طور پر جو ان کے جو اعتراضات ہیں وہ بھی ویلڈ ہوں گے, اعتراضات دور کر دیے جائیں, اور بجائے کہ ادارے کو آگ لگانی ہے یا جانبدار ان کو کہنا ہے, تو اگر پازیٹیو ہیں تو پھر تو چیف الیکشن کمشنر اور اس ادارے کو بھی جو ہے وہ کافی حد تک جو چیزیں وہ سمجھ آ رہی ہوں گی, اور وہ انکاری تو وہ بھی نہیں ہے. مگر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ حکومتی وزراء جو ہے ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے یا انہوں نے جو ابھی جو پوزیشن لی ہوئی ہے یہ وہی ہے جس طرح نون لیگ کی ہے؟ نون لیگ کے اگر کوئی خلاف فیصلہ آ جائے تو وہ بھی اداروں کے اوپر انگلیاں اٹھانے شروع کر دیتے ہیں, لیکن فرق یہ ہے کہ اگر وہ تنقید کرتے ہیں تو وہ غدار کہلاتے ہیں, اگر یہ بات کرتے ہیں تو یہ محب وطن بھی کہلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے میرٹ کے اوپر بات کی ہے. اصل میں نا ہم سیاسی حوالے سے نہیں, ہر نفسیاتی حوالے سے آپ پاکستان کی قوم کی سائیکی دیکھیں. ہمارا یہ مسئلہ بن چکا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہی ہو, لوگ ہمارے ملازم ہوں. بھئی الیکشن کمیشن ایک آزاد ادارہ ہے, آئین کے تحت وہ بنا ہوا ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے فری اور شفاف انتخابات کروانے, وہ اس کی ذمہ داری ہے. جو 37 اعتراضات اٹھائے تھے اس کے بآسانی ایک ایک کر کے باقاعدہ جواب دیے جا سکتے تھے, بجائے اس کے کہ اس کو اس لفظی گولہ باری کی جاتی. جی بالکل ایسے کی جاتی. چونکہ وہ مقاصد مختلف تھے. عمران خان کو یا حکومت کو یہ واضح تھا کہ چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کی مرضی سے ان کے من و عن فیصلے تسلیم نہیں کر رہا. یہی وجہ ہے جو ان کے فیصلے تسلیم کرتے ہیں پھر ان کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے. اب یہ جو نیب کا جو چیئرمین نیب ہے اس کو ایکسٹینشن نہیں دے رہے, اس پہ باقاعدہ قانون سازی کرنے جا رہے ہیں. اچھا پھر اگر آپ نے EVM کو لے کے آنا ہی ہے تو آپ, مگر شبلی فراز کہتے ہیں کہ چیئرمین نیب کے حوالے سے کوئی بھی بات جو ہے وہ کابینہ اجلاس میں ابھی تک تو کوئی سامنے نہیں آئی. نہیں آ چکی ہے. آپ نے شاید کل کا انٹرویو میں ان کا سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ ابھی کوئی ایسی بات جو ہے وہ کابینہ اجلاس میں اٹینڈ کرتا ہوں, اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ کوئی جو بات ہے وہ چیئرمین نیب کے حوالے سے کوئی ڈسکس نہیں. فواد چودھری نے ایک جگہ پہ ڈسکشن کی, انہوں نے کہا کہ جی میں ہاں میں بھی جواب نہیں دے سکتا, نہ میں بھی نہیں. فاروق نسیم کو بھی دیکھ لیں, انہوں نے کہا جی اس پہ بات ہوئی ہے, ابھی تک ہم سوچ رہے ہیں کہ کریں یا نہ کریں. ایک تو یہ ایشو ہو گیا. EVM کی جو میں بات کر رہا تھا کہ EVM کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں, اگر آپ نے واقعی امپلیمنٹیشن کرنی ہے بجائے اس کے لفظی گورا باری کہ آپ پارلیمنٹ میں چلے جائیں یا جوڈیشل سپریم کورٹ میں چلے جائیں, المیہ یہ ہے کہ ہم وہ کرنے کو بھی تیار نہیں. مان لیا آپ کے 2/3 اکثریت نہیں, آپ مشترکہ اجلاس بلوا لیں, مشترکہ اجلاس میں آپ اپنی اس کو پارلیمنٹ کو سامنے لیں. المیہ کیا ہے کہ بیسکلی جو ایشوز ہیں وہی 2 ایشوز ہیں. ایک فارن فنڈنگ کیس بالکل قریب ہے, اس کا 1-1.5 ماہ میں اس کا فائنل رزلٹ آ جائے گا. دوسرا جو ہے وہ ڈسکا کے الیکشن ہے, جس کی وجہ سے یہ ڈے بائی ڈے یہ ساری چیزیں تیز ہوتی جا رہی ہیں. دوسرا PTI کی حکومت میں ایک ایشو یہ ہے کہ جو وزیر جس حد تک بد زبان ہوگا وہ اس حد تک وہ باس کا. اچھا جہاں تک یہ مشترکہ اجلاس کی بات ہے یا مل بیٹھنے کی بات ہے تو وہ تو اس حکومت نے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بالکل کھلی آفر اپوزیشن کو دی ہے. حتیٰ کہ شبلی فراز صاحب کو ہی میں دوبارہ کوٹ کروں گا, وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو ہماری اس مشین کے اوپر اعتراض ہے تو کوئی آپ بنا لیں. جاوید لطیف صاحب کو کہہ رہے تھے آپ بنا کر لیں اور ہمیں بتائیں, اور اگر اس کے اندر کوئی نقائص موجود ہوں گے تو ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھیں گے. آپ کو لگتا ہے نہیں یہاں پر اپوزیشن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں رکاوٹ جو ہے وہ بلا وجہ کی بنا رہی ہے؟ اپوزیشن نے تو نا احتجاج کرنا ہے, وہ تو ان کی پالیسی ہونی چاہیے. یہ تو وہی بات ہوئی, ایک طرف وہ چھڑی مارتے ہیں, دوسرا طرف وہ کہتے ہیں آپ گھوڑے کو کہتے ہیں آپ گھاس کھائیں, وہ چھڑی کھائے کہ گھاس کھائے. المیہ یہ ہے کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں, جب وہ بیٹھتے ہیں وہ پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ NRO لے رہے ہیں. وہ بیچارے کہاں جائیں؟
یا وہ بیٹھتے ہیں تو وہ NRO ہے, اگر نہیں بیٹھتے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ آ کے بیٹھ جائیں. ایک طرف آپ چھڑی مارتے ہیں, دوسری طرف آپ کہتے ہیں گھاس کھائیں. یا اسے چھڑی مار لیں یا گھاس کھانے دیں, دو میں سے ایک کام کرنے دیں نا. یا آپ NRO کا جو راگ یہ 3 سال سے آپ الاپ رہے ہیں, یا وہ بند کر دیں, یا انہیں کہیں آپ بیٹھیں اور بیٹھ کے آپ معاملات کو طے کر لیں. یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے, اتنا بڑا ایشو نہیں ہے EVM جو ہے. اور EVM کا جو ایشو ہے 2009 سے شروع ہو رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور سے یہ شروع ہوا. اس کے بعد نون لیگ بھی یہ چاہتی تھی کہ الیکٹرانک مشین ہونی چاہیے. یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جس نہج پہ ایشو کو لے کے جایا گیا. بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ جو حکومت ہے اس کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے, ذمہ داری وہ نبھائے اچھے طریقے سے, تاکہ اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پہ آ سکیں, اور ایسا سسٹم ہو جس سے آپ کا اور میرا ووٹ جو 22 کروڑ عوام کا ووٹ ہے وہ بآسانی طریقے سے ڈالا جا سکے, اور جس کو ڈالیں اور اسی کا نکلے. تاکہ اچھا, آپ اس شدت کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جو حکومت کی جانب سے ہے کہ انتخابی اصلاحات لائے جائیں, EVM لائی جائے؟ اب بہت تیزی سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حالیہ دنوں کے اندر کافی پریس کانفرنسز بھی ہوتی ہیں, پروگرام بھی اسی کے اوپر ہو رہے ہیں. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اپوزیشن کو ایک یہ بھی وجہ جو ہے وہ کھٹک رہی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک دم سے آخری حکومت کے 2 سال رہ گئے ہیں, اسی میں ان کو EVM یاد آ گئی ہے, پہلے یہ کہاں بڑھتے؟ یہ آپ کو لگتا ہی نہیں کہ اپوزیشن کا بھی ایک ویلڈ پوائنٹ ہے؟ جی, اپوزیشن کا موقف جو تھا نا کہ ان کی شک پہ نیت ہے, شاید خاقان عباس, شک پہ تو نیت تو آپ نہیں کہہ سکتے نا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا جو ایشو تھا نا وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین تھا ایک, لیکن اس میں جو ایشو اپوزیشن کی طرف سے نا وہ ویلڈ ہے. وہ کیا ہے؟ عمران خان نے آج سے پہلے کہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, کہ جو دوہری شہریت ہے ان کا کیا ہوگا. یہاں جو دوہری شہریت کے وہ لوگ ہیں ان کا باقاعدہ ووٹ یہاں کاسٹ کر سکیں گے. اب جب جو دوہری شہریت کا ووٹ کاسٹ ہوگا تو سپریم کورٹ کے وہ فیصلہ جات موجود ہیں جس میں کئی لوگ نااہل ہوئے ہیں, تو وہ دوہری شہریت والا جو ایشو ہے وہ بھی یہاں ویلڈ ہوگا. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کے لیے. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.